वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन सब ठीक होंगे, फिट-फाट होंगे और रमज़ान बहुत अच्छे तरीके से गुज़रा होगा क्योंकि बहुत अच्छा वेदर है। इसमें प्यास तो लगती नहीं है लेकिन फिर भी कहते हैं ना रोज़ा तो रोज़ा होता है, वो अपना आप ज़रूर दिखाता है और वो आफ्टर जब फ़ास्ट हम खोलते हैं तो हमें पता चलता है क्योंकि एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है और मेरे साथ भी यही होता है, एनर्जी बिल्कुल डाउन होकर रह जाती है। तो उस टाइम पता नहीं क्या होता है, शायद सारा दिन काम करने, रोज़े की हालत में एपिसोड लिखना और बाकी काम भी करना, तो ये मुश्किल हो जाता है मेरे लिए मैनेज करना। और मैंने आज के एपिसोड में आप सबको बोला था कि सुबह आएगी, बट ये एपिसोड मैंने बहुत एक्स्ट्रा लॉन्ग लिखी है। इसमें 10,000 के करीब ऊपर, 10,000 से भी ऊपर वर्ड्स हैं और 106 पेजेस की है और हर पेज पे बहुत अच्छा मटेरियल बहुत ज़्यादा लिखा है। ये एपिसोड रमज़े की बेस्ट एपिसोड है बिकॉज़ क्योंकि इस एपिसोड का हर रीडर को इंतज़ार ज़रूर रहा होगा बिकॉज़ सब ही अंजाम देखना चाहते थे। अगर आप इमोशनली तौर पर रमज़े इश्क से अटैच हैं तो यकीनन आप सब ये एपिसोड आपको पसंद आएगी और मैं उम्मीद करूँगी कि आप मुझे अपना रिव्यू ज़रूर देंगे। और जो इंटेंस लेवल की मैंने एपिसोड जो मेरे नज़दीक है, जो इमोशनल होगी, जो मज़े की होगी, इंटरेस्टिंग होगी, खूबसूरत होगी, थोड़ी सी रोमांटिक होगी, तो वो नेक्स्ट एपिसोड है और इंशाल्लाह ताला वो भी लॉन्ग होगी। वाइंड अप करने की कोशिश की है बिकॉज़ मुझे सारे कपल्स की एंट्री करवानी है, तो प्लीज़ रिव्यू दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इश्क की किस्त 97 पार्ट 1 तहरीर नूर आसिफ। सुल्तान शाह ने गाड़ी में बैठते ही अपने कोट से मोबाइल निकालते हुए कॉल मिलाई थी। अभी और इसी वक्त माजमीन को शाह मेंशन लेकर आओ, अपने साथ फीमेल सिक्योरिटी रख लेना। अगर वो ज़रा सा भी आनंद में तुरद्दुत करे, एक से दूसरी बात करें, उसका हुलिया बिगाड़ दिया जाए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर वो ज़ख्मी हालत में मिलेगी। वो मुझे ज़ख्मी हालत में शाह मेंशन में मिलेगी। सुल्तान शाह सर्द अंदाज में बोलते फ़ोन बंद कर चुके थे। हो ने धैर्य ज़दा निगाहों से सुल्तान शाह को देखा था, जिनके चेहरे पर चट्टानों से सख्ती सी, आंखों का रंग सुर्खी माइल था। ज़िंदगी में पहली मरतबा उसने सुल्तान शाह की आंखों को इतना सुर्ख देखा था। पापा, हो ने सुल्तान शाह को पुकारा, जो अपने हाथ का मुक्का बनाए अपने होंठों पर हल्का हल्का मार रहे थे। सुल्तान शाह ने हूर के पुकारने पर भी कोई जवाब नहीं दिया था। ये पहली मरतबा था सुल्तान शाह ने उसकी पुकार पर कोई जवाब नहीं दिया था, वरना वो तो उसके पुकारने से पहले उसे अपने बाजुओं के हल्के में ले लेते थे। गाड़ी तेज़ चलाओ, मुझे शाह मेंशन जल्द अज जल्द पहुंचना है। सुल्तान शाह धाड़े थे। सुल्तान शाह की धाड़ पर हूर ने धड़कते दिल से सुल्तान शाह को देखा, जिनका चेहरा सर्द सपाट था मगर आंखों में खून उतरा हुआ था। माजमीन अपने कमरे में सो रही थी कि उसके कमरे में 2-3 फीमेल सिक्योरिटी गार्ड्स दाखिल हुई थी। फीमेल सिक्योरिटी गार्ड ने आगे बढ़ते उस पर पानी का जग अंडेला तो माजमीन हड़बड़ाती उठी थी। अपने सामने तो तकड़ी सी स्याह फाम खवातीन को देखकर माजमीन हैरान हुई। ये सुल्तान शाह की फ़ीमेल सिक्योरिटी गार्ड थी। वो जानती थी यहाँ क्या कर रही है और हिम्मत कैसी इस तरह मेरे कमरे में दाखिल होने की और ये सब करने की। माजबीन गुस्से से चीखी थी। एक फीमेल सिक्योरिटी गार्ड ने आगे बढ़ते माजबीन के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। उसका हाथ मर्दाना हाथ से भी खतरनाक था। माजबीन का उसी पल सर घुमा था। दूसरी फीमेल गार्ड ने माजबीन को बालों से पकड़कर उसे बेड पर उतार कर ज़मीन पर धक्का दिया। माजबीन मुंह के बल जा गिरी थी। माजबीन ने पलटते हुए खौफजदा निगाहों से उन दोनों को देखा। एक फीमेल गार्ड ने आगे बढ़ते माजबीन की लैब पर अपना भारी बोट वाला पाँव रखकर उसके बालों को गुद्दी से पकड़कर उसकी तरफ झुकते हुए वो पर राय थी। सुल्तान शाह ने शाह मेंशन में याद किया है तुम्हें और तुम्हारी अच्छी खासी तवाज़ा करके वहाँ लाने को कहा है। क्यों? वहाँ ज़मीन खौफजदा होते चिल्ला उठी। ये तुम सुल्तान शाह से पूछना, हम तो उनके हुक्म के ग़ुलाम हैं। तुम्हें जान से मारने को कहते, हम तुम्हें मार डालते, मगर इस वक्त सिर्फ तुम्हें ज़ख्मी करने को कहा। उमाजबीन को आंख मारते शातराना हंसी थी। वैसे इतने ज़ख्म काफ़ी हैं या कुछ और दिया जाए? उसने माजबीन का चेहरा दबोचते अपने साथी से पूछा। थोड़े से और होने चाहिए, क्या पता सुल्तान शाह के ज़ख्मों पर हमें कोई इनाम दे दें। उसकी साथी मक्कारी से मुस्कुराई थी। ठीक कहा तुमने, उसने कहते साथ ही माजबीन के चेहरे पर
تھپڑوں کی بارش کرتی تھی۔ معجبین زمین پر لیٹی بری طرح چیخ رہی تھی۔ حور سلطان شاہ کے ہمراہ شاہ مینشن میں داخل ہوئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح سلطان شاہ نے اسے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیا ہوا تھا۔ انہوں نے گاڑی سے اترتے اور شاہ مینشن میں داخل ہوتے ہوئے حور کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے اور اس کی دونوں ہتھیلیاں ہمیشہ کی طرح باری باری چومی تھیں۔ پاپا کیا ہوا ہے آپ کو؟ حور نے سلطان شاہ کی سد برفیلی خون اتری آنکھوں کو دیکھتے پوچھا۔ سلطان شاہ بنا کوئی جواب دیے اسے بازو کے حلقے سے آزاد کرتے تیزی سے آگے بڑھے۔ حور نے ان کے قدموں کی سیدھ میں معجبین کو زمین پر بیٹھے دیکھا تھا، جو اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ جمائے بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ الجھے بکھرے بال اس سفید کلر کی گاؤن نائٹی میں ملبوس تھی۔ سامنے ہی دو فیمیل گارڈز کھڑی تھیں جنہیں معجبین دیکھتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ سلطان شاہ کے اشارے پر فیمیل گارڈ وہاں سے چلی گئی تھی۔ معجبین سلطان شاہ کو دیکھتے ہی زمین سے اٹھتے ان کے مقابل آئے۔ سلطان، یہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ بیوی ہوں میں تمہاری۔ معجبین کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ سلطان شاہ کا بھاری ہاتھ اس کا سرخ سوجا گال مزید سجا چکا تھا۔ معجبین زمین پر اوندے منہ جا گری۔ اسے اب پتہ چلا تھا مرد عورت کے ہاتھ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ معجبین کو اتنی دیر زمین کا حصہ بنی رہی تھی۔ حور نے لڑکھڑاتے قدموں سے دیوار کا سہارا لیا تو آج تمام حقیقتوں کے آشکار ہونے کا وقت تھا، جس میں اس کا باپ اس کی ماں کا قاتل تھا۔ حور نے ڈبڈبائی آنکھوں سے سلطان شاہ کو دیکھا، جو گہرے سانس لیتے معجبین کو دیکھ رہے تھے۔ اور اس نے سلطان شاہ کے مضبوط ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو بغور دیکھتے ان کے لبوں کو دیکھا جو پوری طرح کپکپا رہے تھے۔ حور ان کے لبوں کی جنبش کو دیکھتے آنکھیں میچ گئی تھی۔ ان کے لب بے آواز مہر ماں پکار رہے تھے۔ وہ مہر ماں پکار رہے تھے۔ وہ مہر ماں لفظ مہر ماں بول نہیں پا رہے تھے۔ حور دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بری طرح رو دی تھی۔ سلطان شاہ نے آگے بڑھتے معجبین کو بالوں سے پکڑتے کھڑے کرتے ہوئے اپنے مقابل کیا۔ آج جو بھی حقیقت ہے مجھے اس اپنی ناپاک زبان سے خود ہی بتا دو، ورنہ میں تمہاری زبان کھینچ کر تمہاری گردن سے لپیٹ دوں گا اور پھر تم ہمیشہ بولنے کے قابل نہیں رہو گی۔ سلطان شاہ غرائے تھے۔ کون سی حقیقت؟ سلطان مجھے نہیں پتا۔ معجبین نے پوری طرح کپکپاتے ہوئے سلطان شاہ کی سرخ ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھا تھا۔ سلطان شاہ نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے گال پر مارا تھا، مگر وہ اس کے بالوں کو ہنوز اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھے۔ معجبین درد سے بلبلاتے چیخ اٹھی۔ رحم کرو سلطان، مجھ پر، میں نے تمہاری بیٹی کو ماں بن کر پالا ہے۔ معجبین بری طرح گڑ گڑائی تھی۔ وہ چند تھپڑوں کی مار سہتی ہی ادموئی ہو گئی تھی۔ خبردار، تم نے میری بیٹی کا نام بھی اپنی زبان سے لیا، تمہارا گلا دبا دوں گا۔ تمہیں کیا لگا تھا تم میری بیٹی کو نقصان پہنچاؤ گی؟ مجھے خبر نہیں ہوگی؟ میں نے اس دن تم پر نہیں اپنے رب کی سچی کتاب پر یقین کیا تھا، لیکن میں بھول گیا تھا منافقوں اور تم جیسے منکروں نے ہمیشہ اس پاک کتاب کو اپنی ڈھال بنانے کی کوشش کی ہے، مگر ہمیشہ وہ منہ کے بل گرے ہیں۔ آج تمہارا گرنے کا ٹائم ہے۔ تمہیں ایسی سزا دوں گا تمہاری روح کام جائے گی۔ تم اپنے ناپاک عزام میں اس مقدس کتاب کو بیچ میں لائی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس معجبین سلطان شاہ کی گرفت میں پڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں باہر کو بلائی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے خود کو چھڑوانے کی ناکام سعی کی۔ سلطان شاہ نے اسے آخری لمحے چھوڑتے اس کی سانسیں اسے لٹا دی تھی۔ انہیں ابھی اس عورت کے منہ سے ساری سچائی جاننی تھی، ورنہ اسے ختم کرنے میں پل نہ لگاتے۔ لیکن ان کا دل آج رب سے دعا کر رہا تھا، فریاد کر رہا تھا۔ آج سے 17 سال پہلے مہر ماں نے انہیں دھوکہ دیا ہو۔ مہر ماں سچ میں بے وفا ہو۔ 17 سال وہ مہر ماں کی بے وفائی میں دن رات چلے تھے، دن رات روتے تڑپتے مہر ماں کی تصویروں سے سوال کیا تھا، کیوں اس نے دغا کیا، کیوں بے وفائی کی۔ اس کے دھوکے سے آج بھی ان کے سینے میں دہکتے الاؤ روشن ہو جاتے تھے۔ وہ جلتے تندور کی مانند سے دہک اٹھتے۔ یہ دہکتی چنگاریاں انہیں ایک پل کے لیے سکون نہیں لینے دیتی تھی۔ بے وفائی کا زخم آج بھی تازہ تھا، بلکہ ناسور بن گیا تھا، جو انہیں مہر ماں کی قبر کو آگ لگانے کے لیے اکساتا تھا۔ ہر روز چیختے ہوئے فریاد کرتے، کاش مہر ماں تو مجھ سے بے وفائی نہ کرتی، مگر آج ان کا دل
رب سے دعا کر رہا تھا مہر ماں بے وفا ہو۔ کیسے برداشت کریں گے وہ سچائی جس میں مہر ماں صرف ان کی تھی؟ مہر ماں کے خون میں لت پت وجود کو یاد کرتے سلطان شاہ کی آنکھیں مزید سرخ ہوئی تھیں۔ آج بھی زمین پر گھٹنوں کے بل گری کھانستے ہوئے گہرے سانس لیتی اپنا سانس بحال کر رہی تھی۔ بولو، سلطان شاہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا بوٹ والا پاؤں رکھتے ہوئے بری طرح مسلا تھا۔ ماں جمین کی دردناک چیخیں شاہ منشن کی دیواروں کو ہلا گئی تھی۔ اسے اپنی انگلیاں ٹوٹتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ سلطان شاہ نے اپنی پینٹ کی بیلٹ اتارتے ہوئے ماں جمین کی کمر پر پوری قوت سے داغ دی تھی۔ پینٹ کا بکل والا حصہ ماں جمین کو کمر کو داغدار کر چکا تھا۔ وہ چیختے ہوئے زمین پر لیٹے تڑپ کر رہ گئی اور روتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ جس عورت کو ساری عمر اس نے ماں کا درجہ دیا تھا، اس کی یہ حالت دیکھنا اس کے لیے اذیتناک تھا۔ میں بتاتی ہوں سلطان، مجھے اور مت مارنا، وہ بیلٹ کی ضرب پر بلبلاتی ہوئی ٹوٹے لفظوں سے بولی۔ دو ہی ضربوں سے اس کے بدن سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ سمجھ گئی تھی اپنی دردناک سزا نہ بولنے پر زیادہ دردناک ہوگی۔ مما نے ہور کو کبھی اپنی بیٹی سمجھا ہی نہیں تھا۔ میرا مقصد اسے تم سے شادی کرنا تھا۔ ہور میری نظر میں کانٹا تھی۔ تم اپنی جائیداد ہور کے نام کرنا چاہتے تھے۔ تم نے نشا کے نام کچھ بھی نہیں کرنے کا سوچا۔ مم، مجھے تب احساس ہوا میں جیسی بھی صحیح دل سے ہور سے نفرت کرتی تھی، مگر میں نے ہور کو ماں کا پیار دیا تھا چاہے دل سے نہ بھی دیا ہو، مگر اسے کبھی اکیلے میں بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، کسی پر ظاہر نہیں ہونے دی اپنی نفرت۔ تم میری بیٹی کو تکلیف پہنچا نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو کبھی تمہارے پاس اکیلا چھوڑا ہی نہیں، صرف ایک بار چھوڑا تھا، جس کی سزا میں نے پل پل بھگتی۔ سلطان شاہ ماں جمین کا گلا دبوچتے خیس و غضب سے دھاڑتے ہور سے نفرت کا اقرار سن کے ان کا انگ انگ سلگ اٹھا تھا۔ ماں جمین کی سانسیں پھر سے گھٹی تھیں۔ سلطان شاہ نے خون اتری آنکھوں سے اسے گھورتے چھوڑا۔ جی تو کر رہا تھا ساری سچائی جانے بغیر وہ ماں جمین کی سانسیں چھین لے، مگر اس صفاک حقیقت کو جاننا ہی تھا جنہوں نے 17 سال سے ان کی نیندیں چھینی ہوئی تھیں۔ آگے بولو۔ سلطان شاہ ماں جمین کو گہرے سانس لیتے دیکھ کر حلق کے بل دھاڑے۔ مم، میں نے ایک پلان بنایا تھا ہور کو تمہاری زندگی سے دور کرنے کے لیے۔ ماں جمین خوفزدہ ہوتے ایک بار پھر سے خاموش ہوئی تھی۔ آگے بتانے کی ہمت نہیں تھی۔ اسے یقین تھا سلطان شاہ اس کے منہ سے اگلی بات سن کے ان کی سانسیں پل میں چھین لے گا۔ آگے بولو۔ سلطان شاہ کی بیلٹ کی ضرب اس بار ماں جمین کے منہ پر لگی تھی۔ ماں جمین اوندے منہ گری چیخ اٹھی۔ گال سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ سلطان شاہ نے اسے بالوں سے دبوچتے اوپر کو اٹھایا۔ آگے بولو میری بیٹی، سلطان شاہ کی بیٹی کے ساتھ تم نے اس رات کیا کیا تھا؟ تم نہیں بولو گی، تمہاری سزا دل دہلانے والی ہوگی۔ تم بولو گی تب بھی تمہاری سزا دل دہلانے والی ہی ہوگی، مگر فرق یہ ہوگا تمہارے منہ سے تمہاری کرتوت سنتے مجھے تمہاری زبان پر جلتا انگارہ نہیں رکھنا پڑے گا۔ سلطان شاہ نے ماں جمین کا منہ خطرناک حد تک دبوچا۔ ماں جمین نے خوف سے سامنے دیکھا جہاں شاہ منشن کی ملازمہ ٹرے میں چلتے انگارے پکڑے آ رہی تھی۔ وہ انگارے ٹیبل پر رکھتے سلطان شاہ کے اشارے پر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ماں جمین کا رنگ خوف سے زرد پڑا تھا۔ وہ اپنی نفرت میں سلطان شاہ کو بہت ہلکے میں لے گئی تھی۔ اسے اتنا تو پتہ تھا حقیقت کھلنے پر اس کا انجام بہت دردناک ہوگا، مگر اسے لگا تھا مہر ماں کی حقیقت جسے آج تک چھپی ہے، ہور کی حقیقت بھی کبھی سامنے نہیں آئے گی۔ اس رات نازنین بھائی کے ہاتھوں لگ جاتی، آج سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہوتا، ساری جائیداد کی مالک ہوتی۔ سلطان شاہ تو اپنی بیٹی کی جدائی میں آج نہیں تو کل مر ہی جاتا۔ اس صورت میں ساری جائیداد اس کی ہوتی۔ ماں جمین نے ہور پر نفرت امیز نگاہیں گاڑی۔ سلطان شاہ کے الٹے ہاتھ کا تھپڑ ماں جمین کی سانسیں پھر سے روک گیا تھا۔ منہ میں خون کا ذائقہ گھلا تھا۔ میری بیٹی کو آنکھیں نکالو گی؟ جانتے ہو میرے لیے کیا معنی رکھتی ہے، لیکن تم نہیں جانتی۔ اگر جانتی تو کبھی میری بیٹی کو تکلیف دینے کا سوچتی نہ۔ سلطان شاہ نے غیظ و غضب دہاڑتے ہوئے ٹرے سے جلتا انگارہ اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھا۔ ماں جمین مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ سلطان شاہ نے لاؤنج میں پڑی کرسی گھسیٹ پر ماں جمین کے سامنے رکھی اور اس کرسی پر کروفر پر بیٹھے جلتا انگارہ ان کی ہتھیلی پر
दहक रहा था। मेरी बेटी को आंखें निकालोगी माजबीन की पुत ये देखकर माजबीन की आंखों की पुतलियां खौफ से साकत हुई थी। सुल्तान शाह का चेहरा सर पर फीला था, आंखों में खून उतरा था। जलते अंगारे की कोई तकलीफ इनके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही थी। वह हथेली पर रखते जलते अंगारों को अपनी सर्क सुर्ख आंखों से देख रहे थे। पापा, और तड़पते हुए आगे बढ़ी, रुक जाओ, और ये सज़ा है मेरे घर में मेरी बेटी को तकलीफ़ दी गई और मैं बेखबर रहा। अभी ऐसे कितने अंगारे मेरे मुकद्दर बनने हैं। सुल्तान शाह की सच सपाट आवाज़ गूंजी थी, लेकिन पापा, हूर ने रोते हुए हिचकी ली। सुल्तान शाह की हथेली पर जलता अंगारा उसका दम निकाल रहा था। आगे नहीं बढ़ोगी हूर, तुम्हें मेरी कसम, आज यहाँ जो कुछ होगा तुम आगे नहीं बढ़ोगी। मैं नहीं चाहता था यहाँ जो कुछ हो तुम देखो, तुम सुनो, मगर सुल्तान शाह की बेटी अब इतनी ताकतवर होगी, अपने मुजरों को सफाक से सामने देख भी सके और अपने हाथों से दे भी सके। अब से सुल्तान शाह की बेटी की डिक्शनरी में माफ़ी लफ्ज़ की कोई गुंजाइश नहीं होगी। कि माफ़ी लफ्ज़ की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, उसकी डिक्शनरी में एक ही लफ्ज़ होना चाहिए, सफ़ाकी। सुल्तान शाह पथरीले लहजे में बहते वो अंगारा अपनी मुट्ठी में दबोच गई। हूर तड़पते सुल्तान शाह की कसम पर दोबारा से दीवार में समाई थी। वो चेहरा हाथों में छुपाए तड़प तड़प कर रो दी। सुल्तान शाह की तकलीफ जैसे अंदर से काट गई थी। बोलो। सुल्तान शाह की धाड़ पर माजबीन ज़मीन पर बैठी खौफ से बुरी तरह उछली। मैंने बहुत से गार्ड्स को अपने साथ मिला लिया था, क्योंकि मैं उनकी मौजूदगी में हूर को नुकसान नहीं पहुंचा सकी थी। अगर हूर को मैं अगवा करवाती तो तुम्हें पता चल जाता, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी में हूर को अगवा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी था। इसलिए मैंने हूर के गार्ड्स भारी मुआवजा देकर ख़रीदे। उनके ज़रिए तुम्हें हूर की झूठी खबरें पहुँचाई। हूर के पर्सनल गार्ड ने हूर की तस्वीरें इसके क्लास फेलों के साथ इस अंदाज में खींची कि तुम में शक हो और तुम हूर से बास बरस करो, हूर और तुम्हारे दरमियान गलत फहमी पैदा हो, और इसी नाराज़गी में बचपने में शाह मंशी छोड़ दे। मैं तुम्हें ये तासर देना चाहती थी और वही हुआ। तुम्हारे ज़रा से बांस बरस करने पर हूर तुमसे नाराज़ होगी, और मैंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हूर से उसका फ़ोन छीन लिया, ताकि तुम्हें लगे हूर नाराज़गी में तुमसे कांटेक्ट नहीं कर रही, तुम्हें मुझ पर शक ना हो। उसी रात मैंने हूर का सच सौदा मैंने माजबीन के लफ्ज़ गले में अटके थे। सुल्तान शाह कुर्सी पर बैठे फ़ोन में कुछ टाइप कर रहे थे। उन्होंने टाइप करते फ़ोन टेबल पर रखा। वो खामोशी से टांग पर टांग जमा कर बैठे, अब सिगरेट से लगाकर लबों से लगाए हुए थे। आज पहली बार सिगरेट हूर के सामने पी रहे थे। 5 साल की हूर जब उसने मना किया था, तब से आज तक वो हूर से छुप कर पीते थे। हूर ने रोते हुए उन्हें सिगरेट पीते देखा था। माजबीन खामोशी से खौफसदा निगाहों से चलते अंगारे देख रही थी जो अभी तक दहक रहे थे। आगे बोलने की हिम्मत नहीं थी। सुल्तान शाह की खामोशी पर वो भी खामोश हो गई थी। सुल्तान शाह बिल्कुल खामोश थे। वो सिगरेट की मरगोले उड़ाते गैर मुरई नक्तों को घूर रहे थे। लाउंज में सिर्फ घड़ी की सुइयों की टिक टिक की आवाज़ गूंज रही थी। सुइयों की टिक टिक के साथ माजबीन की दबी दबी दर्दनाक सिसकियाँ गूंज रही थी। कुछ ही देर में सुल्तान शाह के मौजूदा गार्ड टार्चर सेल में कैद सिक्योरिटी गार्ड्स के हमरा अंदर दाखिल हुए थे, जिन्हें सुल्तान शाह ने सज़ा के तौर पर अपने पर्सनल टार्चर सेल में रखा हुआ था। वो एक लंबी कतार में सर झुकाए खड़े थे। इनके पीछे बंदूकों के साथ दूसरे गार्ड्स खड़े थे। वो खौफज़दा खड़े थर थर काँप रहे थे। माजबीन ने देखते मज़ीद खौफज़दा हुई थी। सुल्तान शाह क्या करना चाहता था वो समझ नहीं पाई थी। साथ दिया था, इन गार्ड्स की तरफ इशारा करती जाओ। सुल्तान शाह ने सिगरेट का धुआं उड़ाते सर लहजे में हुक्म दिया। मजबीर खामोशी से कांपते हुए इन गार्ड्स को देख जल्दी करो। सुल्तान शाह ने दहाड़ते हुए टेबल से पिस्टल उठाए, छत में लगे फानूस का निशाना बनाया था। फानूस पूरी तरह थरथराया था, लाइट्स में चिंगारियाँ उठी थी। माजबी ने खौफ से चीखते हुए जल्दी से उंगली से इशारा किया। सुल्तान शाह उसी पल उस गार्ड का निशाना लेते उसके सीने पर मार चुके थे। चीखते हुए ज़मीन पर औंधे मुंह गिरा साकित हो चुका। होने मुंह पर हाथ रख के चीखी रोकी थी। माजबीन चीखते हुए बुरी तरह रो रही थी। माजबी ने घबराते थर थर कांपते हुए दूसरी गार्ड की तरफ इशारा किया। सुल्तान शाह ने उसी पल उसका भी निशाना लिया था। जो जो माजबीन से मिले थे वो गड़गड़ाते हुए घुटनों के बल गिरे।
سلطان شاہ سے معافی مانگتے ہوئے چیخ و پکار کرتے رحم کی بھیک مانگنے لگے۔ سلطان شاہ نے اسی پر ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دو ہلکے زمین پہ پڑے تھے، لاؤنج کا سفید ماربل داغدار ہو چکا تھا۔ سلطان شاہ کے اشارے پر ان کی گارڈز اپنے سامنے پڑی بے ہلکے لاشوں کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ باقی گارڈز جو سلطان شاہ کی حراست میں تھے، سلطان شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں جانے کو کہا۔ انہوں نے بے یقینی سے سلطان شاہ کو دیکھا تھا اور سلطان شاہ کی آنکھ کا اشارہ سمجھتے ڈبڈبائی آنکھوں سے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ حور منہ پر ہاتھ رکھے کانپتے کھڑی تھی۔ اس کے باپ کا یہ روپ بھی تھا اس سے معلوم نہیں۔ ماجبین کی تو یہ حالت تھی، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ آگے بتاؤ، تم بولتی جاؤ، میں سنتا جاؤں گا۔ دیکھتا ہوں تمہارے بولنے کی سکت پہلے ختم ہوتی ہے یا میرے سننے کی۔ سلطان شاہ کی سرد آواز پر ماجبین چیختے ہوئے رو دی۔ بولو، سلطان شاہ دھاڑا تھا۔ میں نے حور کا سودا کر دیا تھا، اور روتے ہوئے چیخ اٹھی۔ سلطان شاہ کی مٹھیاں غیظ و غضب سے بھیجی تھیں، پورے وجود کی رگیں ظاہر ہوئی تھیں، بند مٹھیوں کی کڑکڑاہٹ ماجبین تک بخوبی پہنچی تھی۔ بند مٹھیوں کی کڑکڑاہٹ سنتے ماجبین کے لفظ پھر سے گلے میں اٹکے تھے، مگر بولنا تو تھا ہی۔ وہ سلطان شاہ کے چہرے کو دیکھتے خوف سے ٹوٹے لفظوں سے بولنا شروع ہوئی۔ میں نے اس رات حور کو مہر ماں کی حقیقت بتائی، اس نے تمہیں دھوکہ دیا تھا، تم نے اسے مار دیا۔ ماجبین کی بات پر حور نے اپنی سسکیاں اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے دبائی تھیں۔ سلطان شاہ کی آنکھیں انگارہ ہوئی تھیں۔ مہر ماں کو میں نے یہ مارا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ سلطان شاہ کو اپنی آواز کھائی سے آتے محسوس ہوئی تھی۔ ہمیں مہر ماں کا خون میں لت پت وجود آیا تھا، لاؤنج میں موت سا سناٹا چھایا تھا۔ یہ سچ ہے، وہ تمہیں اور تمہاری بیٹی کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ تمہاری کبھی بھی کسی ایک کی نہیں ہو سکتی۔ آج سے 17 سال پہلے ماجبین کے لفظ سماعتوں میں سنائی دیے تھے۔ 17 سال پہلے اپنے ہنکار اور غصے میں وہ غور نہ کر سکے تھے۔ مہر ماں کی حقیقت مہر ماں تو وائف ہے، یہ حقیقت ماجبین کو معلوم نہیں تھی۔ آج تک وہ کبھی سوچ ہی نہیں سکے تھے مہر ماں نے بے وفائی کی۔ اس غم میں، اس تکلیف میں انہوں نے کبھی کسی اور بات کو سوچا ہی نہیں تھا، مگر آج ہر حقیقت، ہر رنگ واضح ہو رہا تھا۔ سلطان شاہ کے سوال پر ماجبین کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا۔ سلطان شاہ کا ہاتھ جلتے انگارہ والی ٹرے پر تھا، بہت سے انگارے اپنی مٹھی میں دبوچ چکے تھے۔ حور کی آنکھوں سے اشک رواں جاری ہوا تھا، وہ سلطان شاہ کو ایسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ تکلیف سے آنکھیں میچ گئی۔ سلطان شاہ کی آنکھوں کے سامنے وہی دردناک منظر آیا تھا جنہوں نے 17 سال سے انہیں سونے نہیں دیا تھا۔ دلہن کے لباس میں وہ بھاگتے ہوئے ان کی بڑھتی، ان کے سینے کے ساتھ لپٹی تھی۔ شاہ، مجھے پتا تھا تم آؤ گے، اللہ نے میری دعائیں سن لیں۔ وہ روتے ہوئے ان کے سینے میں سمائی تھی۔ طوائف کی فطرت کبھی نہیں بدلتی، یہ تم نے آج ثابت کر دیا۔ اپنے لفظ سماعتوں میں گونجے تو انگاروں کی تپش کئی گنا بڑھتی محسوس ہوئی۔ شام، میں اپنا خون تک تمہیں معاف کرتی ہوں۔ قیامت والے دن تک تم پر میرے خون کا کوئی حساب نہیں ہوگا، کیونکہ تک تم میرے لیے آج بھی فرشتہ بن کر آئے۔ آج مہر ماں کے لفظ میں وہ سچائی، وہ درد محسوس ہوا تھا جو لفظ اس وقت انہیں کھوکھلے اور بنجر لگے۔ 17 سال کے لیے ان کے لیے صرف کھوکھلے لفظ تھے جن کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ کیا کیا تھا تم نے میری مہر ماں کے ساتھ؟ سلطان شاہ کی سرد پھنکار پر ماجبین گھسٹتی زمین پر پیچھے ہوئی تھی۔ آج قیامت کی تھی ان کے لیے، حساب کا وقت تھا۔ جس نے اپنی محبت، اپنی جان سے بھی بڑھ کر بیوی پر رحم نہیں کھایا تھا، اس پر کیوں رحم کھائے گا؟ ماجبین اپنا انجام سوچتے خوف سے تھر تھرا رہی تھی۔ سچائی کی جسم ماجبین تک پہنچتا، اس کا منہ کھولتا، اس کی حلق میں گھارا رکھ چکا تھا۔ ماجبین کی دردناک چیخیں ایک بار پھر سے لاؤنج میں گونج اٹھیں۔ اگر تم نے ایک ہی سانس میں کچھ نہ بتایا، میں سلطان شاہ نے دھاڑتے ہوئے ماجبین کے رگ سے وہ انگارہ نکالا۔ ماجبین سے ہر حقیقت ہر حال میں سننی تھی، جسے سنتے ہی ان کی روح پرواز ہونی تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے اتنے دردناک انکشاف کے بعد شاید ہی وہ دوسرا سانس بھی لے سکے۔
جس سچائی جس حقیقت میں وہ اپنی مہر ماں کے مجرم اس کے قاتل تھے، مجھے نہیں پتہ تھا سلطان، مجھے صرف یہ پتہ ہے سلطان شاہ سے بے وفائی کرنے والوں کا انجام دردناک ہے۔ مہر ماں نے بے وفائی کی تھی، سلطان شاہ اسے اس سے کم سزا تو دے گا نہیں۔ ماجرین چیخیں مارتے ہوئے مشکل بول رہی تھی، زبان سے لفظ نکل نہیں تھے، اس کی زبان چل گئی تھی مگر سچ نہیں بتا سکتی تھی۔ یقیناً سلطان شاہ سچ سننے کے بعد اس کی زبان کو ایک بار اور بے وفا بولا تو تمہاری زبان کھینچ دوں گا، تم اس قابل نہیں، اس کا نام بھی لو۔ سلطان شاہ اپنی بیلٹ اس کی گردن پر لپیٹتے حلق کے بل چیخا، بتاؤ میری مہر ماں کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ سلطان شاہ نے بیلٹ سے مہر ماں کا ایک لفظ جھوٹ نہیں، ایک لفظ جھوٹ نہیں، تمہیں اپنے تمہیں میں بہت سخت سزا دوں گا، تم جانتی ہو میں ایسا کر سکتا ہوں۔ سلطان شاہ نے اس کا گلا خطرناک حد تک، مجھے چھوڑ دو سلطان۔ ماجبین سلطان کے قدموں میں گڑ گڑائی تھی، وہ مشکل سانس لیتے ہوئے گھٹی گھٹی آواز میں بول رہی تھی۔ سلطان شاہ نے اسے چھوڑتے بری طرح زمین پر دھکا دی، وہ اندھے منہ بری طرح کھانسنے لگی۔ جلدی بولو، سلطان شاہ دھاڑا تھا۔ اس رات تک تمہارے دبئی جانے کے بعد، اس رات میں نے مہر ماں کے کھانے میں نیند کی گولیاں کافی مقدار میں ملائی تھیں۔ بہت ساری گولیاں ملا دی تھی، اسے بے ہوش ہی نازنین بھائی کے حوالے کر دیا تھا۔ مہر ماں کو مجبور کیا، اسے ڈرایا دھمکایا تم سے فون پر بات کر کے اپنی بے وفائی قبول کرے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا تم کسی کی بات پر یقین نہیں کرو گے جب تک مہر ماں خود قبول نہ کرے اس نے تم سے بے وفائی کی، ورنہ تم اسے ڈھونڈ کر واپس لے آؤ گے اور پھر نازنین بھائی اور ہمیں نہیں چھوڑو گے۔ اس لیے مہر ماں کو حور کی ویڈیو بھیجی جس میں نے حور کو مارنے کی کوشش کی۔ وہ اتنا ڈر گئی تھی یہ کیا جو ہم چاہتے تھے، اس نے تمہیں فون کر کے کہا وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور تب تم نے بھی یقین کر لیا۔ ماجبین گلے پر ہاتھ رکھتے ایک ہی سانس میں سب کچھ بتاتے چلنے لگے، اور دیوار کے ساتھ لگی پتھرائی کیفیت میں کھڑی تھی۔ ماجبین عورت کے نام پر گالی تھی، عورت ایسی بھی ہوتی ہے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ سلطان شاہ کے مضبوط مردانہ قدم لڑکھڑائے تھے، انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھے شاہ مینشن کی دیواروں اور چھت کو دیکھا تھا۔ انہیں ایسے لگ رہا تھا ساری دیواریں دھڑ دھڑ ان پر گر رہی ہیں، جو ہم چاہتے تھے گر رہی ہیں۔ سینے میں سانس اٹکا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تھا۔ ٹھیک کہتے ہیں طوائف کی فطرت کبھی نہیں ملتی، یہ تم نے آج ثابت کر دیا۔ سلطان شاہ نے چیختے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھا تھا، مہر ماں کی آہیں، مہر ماں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ پتا تھا تم آؤ گے، اللہ نے میری دعائیں سن لی۔ سلطان شاہ کانوں پر ہاتھ رکھے چیخ رہے تھے۔ سلطان شاہ کی چیخوں کے ساتھ حور بھی روتے ہوئے چیخ رہی تھی، وہ دیوار کے ساتھ لگی بری طرح چیخ رہی تھی۔ سلطان شاہ کا غم اس کا سینہ چیر رہا تھا، اتنی ہمت نہیں تھی سلطان شاہ کے قریب جاتی۔ وہ روتے ہوئے سلطان شاہ کو چیخیں مارتا دیکھ کر چیخ رہی تھی، اگر وہ چیختی نہ اس کا دل بند ہو جاتا۔ ماجوی نے کیا کر ڈالا تھا اس کے ماں باپ کے ساتھ؟ میں اپنا خون تک تمہیں معاف کرتی ہوں، قیامت والے دن تم پر میرے خون کا کوئی حساب نہیں ہوگا، کیونکہ تم میرے لیے آج بھی فرشتہ بن کر آئے۔ مہربان سلطان شاہ اپنے بال میں مٹھیوں میں جکڑے درد سے چیخ رہے تھے۔ ساحر خان اسی لمحے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ سلطان شاہ کی طبیعت کے بارے میں اسے آج ہی پتہ چلا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ دروازے پر ہی رک گیا تھا۔ مہربان سلطان شاہ نے لاؤنج میں بڑی ٹیبل اٹھاتے پوری قوت سے زمین پر ماری تھی، میز چکنا چور ہوئی تھی۔ ماجبی نے چیختے ہوئے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے تھے، ورنہ کانچ کے ٹکڑے اس کی آنکھوں میں پیوست ہو جاتے۔ سلطان شاہ اب گھٹنوں کے بل بیٹھے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چھت کی طرف دیکھتے اونچا اونچا رو رہے تھے۔ ان کی چیخیں سلطان شاہ کے در و دیوار ہی نہیں بلکہ وہاں کھڑے ہر انسان کا دل دہلا رہے تھے۔ ان کی چیخوں میں ایسا درد تھا کہ روح کانپ رہی تھی۔ میری مہر ماں، میری مہر ماں، ایک بار واپس آ جاؤ، صرف ایک بار واپس آ جاؤ، تمہیں تمہارے سلطان شاہ کی قسم، صرف ایک بار لوٹ آؤ۔ مہر ماں، تمہیں خدا کا واسطہ ایک بار پلٹ کر آ جاؤ۔ مہر ماں، میں وعدہ کرتا ہوں میں تم پر یقین کروں گا، اپنی مہر ماں پر
یقین کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری ہر بات مانوں گا۔ میں مہاجبین کو گھر سے نکال دوں گا۔ تم یہی چاہتی تھی نا میں اس عورت کو گھر سے نکال دوں؟ میں وعدہ کرتا ہوں میں اس عورت کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، میں تمہیں کبھی اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تم واپس آ جاؤ، ہماری حور کو تمہاری ضرورت ہے، تمہارے سلطان کو تمہاری ضرورت ہے۔ میں پچھلے 17 سال سے سویا نہیں ہوں، تمہاری باہوں میں سونا ہے مجھے، تمہارے پہلو میں سونا ہے مجھے۔ تم جانتی ہو میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ سلطان شاہ زمین پر بیٹھا دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ ساحر خان زادہ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ سلطان شاہ اسے شاہ زیب جتنی عزیز تھی، ان کا دکھ اس کا سینہ چیر رہا تھا۔ اپنی محبت سے جدائی کتنی اذیت ناک ہوتی ہے یہ وہی جانتا تھا۔ اپنی بازو سے رگڑی، مگر اس نے ایک بار بھی روتی بلکتی حور کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی وہ اب تاعمر حور کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ساحر خان کو یقین تھا وہ ایک بار حور شاہ کو دیکھے گا وہ جان سے جائے گا۔ سلطان شاہ گہرے سانس لیتے زمین سے اٹھے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تمہیں اور تمہاری بیٹی کو پناہ دی کیوں کیا؟ تمہیں دولت جائیداد چاہیے تھی، ایک بار مانگ لیتی، میں اپنی مہر ماں کا صدقہ سمجھ کر تمہیں دے دیتا، میرے سینے میں خنجر اتار دیتی، مگر میری مہر ماں کی عزت کا سودا نہ کرتی۔ تم نے ایسا کس بات کی سزا دی تم نے مجھے؟ سلطان شاہ نے کرب سے بہتی آنکھوں سے سوال داغا تھا۔ ماجبین سلطان شاہ کی طرف دیکھتے ایسے سایہ مسکرائے۔ سلطان شاہ میرے منگیتر تھے تم، بچپن سے میری منگنی تھی تم سے، تم نے خالہ کے مرنے کے بعد میری شادی کر دی، مجھ سے پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ اتنی بڑی جائیداد میں تم نے چند کروڑ کی زمین میرے نام کی تھی، اور تم نے تو مجھے بوجھ کی طرح اتار پھینکا تھا۔ جس انسان سے شادی کروائی وہ اعجاز طبیعت کا آدمی نکلا تھا، اور مہر ماں سے ہر پل نفرت کی۔ اپنی طلاق کے بعد تمہیں مہر ماں سے چھینا ہی تھا۔ تمہاری خوبصورت بیوی سمجھ چکی تھی، عورت تھی، سمجھ چکی تھی میرے ارادے، اس لیے میرے یہاں رہنے پر اعتراض کرتی رہی، روتی رہی، لڑتی رہی تم سے۔ تم نے اس کی ہر بات کو اس کی انسیکیورٹی سمجھا اور مجھ سے ہمدردی دکھائی۔ میں نے نہیں سلطان شاہ، تم نے خود کو برباد کیا۔ یقین تم نے مہر ماں پر نہیں کیا تھا، اتنی جنونی محبت کا دعویٰ کرتے تھے، تھوڑا اعتبار بھی کر لیتے مہر ماں پر۔ ماجبین زہر خند لہجے میں بولی، اپنی دردناک موت کا انجام اسے نظر آ گیا تھا، جانتی تھی رونے گڑ گڑانے سے کچھ نہیں، اپنی دردناک موت کا اسے انجام نظر آ گیا تھا، جانتی تھی رونے گڑ گڑانے سے کچھ نہیں، الٹا سلطان شاہ اسے اتنا ہی درد دے گا۔ اسی کسی بات پر وہ جنونی ہوتا، غصے سے پاگل ہوتا، اپنی پسٹل سے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ وہ اب صرف تھوڑی آسان موت مرنا چاہتی تھی، دل میں شدید نفرت بھی زبان پر آ گئی تھی، اسے بالکل پچھتاوا نہیں تھا، وہ آج بھی حور اور مہر ماں سے نفرت کرتی۔ ایسا کیوں کیا؟ میری مہر ماں سے تم نفرت کرتی تھی، مگر تمہیں سب کچھ مل تو گیا تھا، حور نے تمہیں ماں بلایا، ماں سمجھا، پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کی عزت کا سودا کر دیا۔ چلو مان لیتا ہوں تم نفرت کرتی تھی، مگر ایک عورت ہو تم، عورت کو تو پتہ ہوتا ہے ایک عورت کے لیے عزت کیا معنی رکھتا ہے۔ میری مہر ماں کو اس رات تم کھانے میں زہر دیتی تھی، اس کی عزت کا سودا نہ کرتی، اسے اس دردناک جگہ پر نہ پہنچاتی، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی آنکھ کھلنے پر میری مہر ماں کو۔ مجھے پکارا ہوگا۔ سلطان شاہ رو رہے تھے، ساحر اور حور بھی رو رہے تھے۔ سلطان شاہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بہتے آنسو صاف کیے۔ میری بیٹی کی عزت کا سودا کیا، میرے گھر میں رہ کر، یہ کیسا روپ ہے عورت کا؟ آج پتہ چلا طوائف صرف وہی عورت نہیں ہوتی، طوائف تم جیسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو عزت دار گھروں میں رہتی ہیں، عزت دار مردوں کا نام استعمال کر تم طوائف سے بھی بدتر زہریلی عورت ہو۔ کرنا تم عورت ہو بھی نہیں، سلطان شاہ ہو بھی کہ نہیں؟ سلطان شاہ روتے ہوئے چیخے تھے، ماجبین کی زہریلی ہنسی گونجی تھی، عورت ہوں یا نہیں؟ تم نے کبھی چیک ہی نہیں کیا؟ میرے قریب آتے تو تمہیں پتہ چلتا میں عورت ہوں کہ نہیں۔ ماجبین زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے نفرت سے چیخی تھی، اگر مہر ماں کی سسکیاں نہ سونی ہوتی تو میں تمہیں نامرد سمجھتی، مگر تمہارے کمرے کے باہر کھڑے رہ کر رات رات بھر
رات بھر مہر ماں کی سسکیاں آوازیں سنی ہیں جو آگ لگا دیتی تھی مجھے، رات رات بھر جگاتے تھے تم اسے، اس کے بدن پر تمہاری جنونیت کے نشان بھی بہت بار دیکھ چکی تھی، جس دن اس کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملائی تھی اس دن میں نے تمہاری بیوی کے خوبصورت بدن پر تمہاری جنونیت کے نشان دیکھے تھے، ایسی کوئی جگہ نہ تھی جہاں تم نے اسے نشان نہ دیا ہو، بہت پاگل تھے تم سلطان شاہ اس کے لیے۔ مہر ماں کو چھوا تم نے، میری مہر ماں کو دیکھا تم نے، اور عورت سلطان شاہ ایک ہی جسم اس تک بڑھتی اس کا گلا دبوچ گیا، اور منہ پر ہاتھ رکھے سسک پڑی تھی۔ ماجرین سچ میں عورت نہیں تھی، غلاظت تھی، گندگی کا ڈھیر تھی۔ میں تمہیں جان سے مار، سلطان شاہ حلق کے بل چیخا، مار دو مجھے سلطان شاہ، مار دو مجھے سلطان شاہ، مگر پہلے اس انسان کا نام لو جس نے تمہارے سینے میں خنجر گھونپا ہے۔ تم سچ میں نامرد ہو سلطان شاہ، ایک لاچار، ایک ایسا مرد جو اندھا ہے۔ اصل میں غلطی ہماری نہیں تمہاری ہے، تم جیسے مردوں کو ایسی عورت سے شادی نہیں کرنا چاہیے۔ اعتبار تم نے مہر ماں پر نہیں کیا تھا، اس کے مجرم 17 سال سے تمہارے ساتھ تھے، تمہارے ساتھ تھے مگر تم پہچانا سال تمہارے ساتھ رہی مگر تم پہچان نہ سکے، کیونکہ تم مہر ماں کی پہچان کو کبھی بھولے ہی نہیں۔ تمہیں لگا تمہیں دھوکہ دینے والی مہر ماں نہیں بلکہ طوائف تھی۔ ماجرین کھٹی کھٹی آواز میں بولتے چیخی، کون ہے وہ جس نے تمہارا ساتھ دیا؟ سلطان شاہ قیس و غضب سے دھاڑا تھا، جس کی تمہاری مہر ماں پر پہلے دن سے نظر تھی، اس نے کوٹھے پر مہر ماں کو دیکھا تھا، تب سے اس کا دیوانہ تھا، تمہارے پاس دیکھ کر وہ پاگل ہو گیا تھا۔ مہر ماں کو آفر دی، اس نے اس کے ساتھ ایک رات گزار لیں مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ طوائف سے تمہاری عورت بن گئی تھی، ایک شریف زادی سے بھی زیادہ شریف، مگر تم جیسے مرد ایسی عورتوں کے قابل نہیں ہوتے، تم جیسے مرد مجھ جیسی عورتوں کے قابل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ زہر کو زہر ہی مارتا ہے۔ ہی مار دیتا، تم اسی قابل تھے۔ سلطان شاہ، ماجرین نفرت سے پنکاری، سلطان شاہ اسے چھوڑ چکے تھے۔ ماجرین زمین پر جا گری، ساحل خان کے قدم لڑکھڑائے تھے، اس کے دل میں ایک بار پھر سے شدید درد اٹھا تھا، وہ گہرے سانس لیتا زمین پر بیٹھ گیا، آنکھوں سے گرم سیال بہتا اس کی گنی بھیڑ کو بھگو رہا تھا، خون نے روتے ہوئے آنکھیں میچی تھی۔ شاہ زیب خان اتنا گرا ہوا ہوگا اسے اندازہ نہ تھا۔ سلطان شاہ اپنے سیاہ بوٹوں پر نظریں گاڑے ہوئے تھے، وہ نظر اٹھانے کے قابل نہ رہے تھے، نہ بولنے کے قابل رہے۔ گھر میں اس کی عزت پر اس کا دوست نقب لگا کر بیٹھا تھا، انہیں خبر ہی نہیں تھی، ان کے بھائی جیسا دوست۔ سلطان شاہ گہرے سانس لیتے خاموش تھے۔ شاہ زیب خان نے مہر ماں کی عزت پر حملہ بھی کیا تھا، تمہاری غیر موجودگی میں وہ آیا تھا، مگر مہر ماں نے اسے خود کو چھونے نہیں دیا۔ سلطان شاہ، اس نے تمہاری عزت بچا شاہ زیب جیسے شاہ زیب جب سے بھیڑیا پر پسٹل تان دی تھی، وہ اس بھیڑیا کے آگے ڈٹ گئی مگر اسے خود کو چھونے نہیں دیا۔ سلطان شاہ، تم قابل نہیں ہو، مجھے مارنے سے پہلے تمہیں خود کش مار دینا چاہیے۔ ماجبین حلق کے بل چیخی۔ سلطان شاہ نے آگے بڑھتے اپنی پسٹل سے ماجبین پر فائر کیا تھا جو اس کے بازو وہ درد سے چیخ اٹھی، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تم سے اتنی نفرت کرتا ہوں، تم مرتے ہوئے میرا نام لے کر اس دنیا سے جاؤ، مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ نشا جو تھوڑی دیر پہلے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی، ماجبین کے منہ سے اس کا ہر جرم سن چکی تھی، مگر ماجبین کو گولی لگتا دیکھ کر بھاگتے ہوئے تڑپتے ہوئے سلطان شاہ کے قدموں سے لپٹ گئی۔ پاپا، خدا کا واسطہ ہے، چھوڑ دیں ماما کو، آپ کو اللہ کا واسطہ، آپ کو اپنی بیٹی حور کا واسطہ پاپا، میں نے ہمیشہ آپ کو پاپا سمجھے، اس باپ لفظ کی لاج رکھ لیں پاپا۔ چھوڑ دیں ماما کو، آپ کو مہر ماں کا واسطہ پاپا، میں آپ کی بیٹی ہوں، خدا کا واسطہ میری ماں کو چھوڑ دیں۔ نشا بلکتے ہوئے سلطان شاہ کے قدموں سے لپٹی گڑ گڑا رہی تھی، اس ناپاک وجود کو لے جاؤ میری نظر سے، اپنی مہر ماں کے لیے میں نے اسے چھوڑ دیا، جس کی عزت کا سودا کیا اس کی خاطر میں نے اسے چھوڑ دیا، مگر معاف نہیں کیا، نہ میرا رب اسے معاف کرے گا۔ سلطان شاہ اپنی پسٹل پھینکتے چلائے تھے۔
جلدی سے اٹھتی محجبین کی طرف بڑھی، اس نے اسے بازوؤں کے سہارے پکڑ کے اٹھایا تھا۔ محجبین کراہتے ہوئے اٹھی تھی، نشاؤں سے بازو سے جکڑے شاہ مینشن عبور کرنے لگی۔ محجبین بھی تیزی سے اپنا ہر درد بھلائے تیز تیز قدموں سے شاہ مینشن کے لاؤنج سے نکل رہی تھی۔ سلطان شاہ نے اسے چھوڑ دیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر سلطان شاہ نے ایک بار پھر سے غلطی کی تھی۔ اس نے پلٹتے ہوئے نفرت سے ہور کو دیکھا اور شاہ مینشن کے لاؤنج عبور کر گئی۔ سلطان شاہ نے زمین سے پسٹل اٹھائے، اپنی کن پٹی پر رکھی۔ ہور تیزی سے بھاگتے ہوئے سلطان شاہ کی طرف بڑھی۔ پاپا یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہور ان کے سینے سے لپٹے چیخی۔ مجھ جیسے انسان کو مر جانا چاہیے ہور، جس نے اپنی مہر ماں پر یقین اسے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ پتہ ہے ہور، اس نے میرے پہلو میں میرے سینے سے لپٹے اپنی سانسیں گنوائی تھی، اور مرتے ہوئے اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا بلکہ مجھے معاف کیا تھا۔ آخری سانسیں بھی اس نے مجھ پر وار دی تھیں ہور۔ کیا تھا، اپنی سانسیں بھی مجھ پر وار دی تھی۔ سلطان شاہ درد و اذیت سے روتے ہوئے بلبلائے۔ وہ اس دن خوشی سے مجھ سے لپٹی تھی، اسے یقین تھا میں اسے بچانے آؤں گا، اور میں نے اسے گالی دیتے اس پر فائر کر دیا۔ کاش ایک بار میں اس سے بات کر لیتا، کاش ایک بار میں سن لیتا۔ قیامت والے دن میرا رب میری کیا سنے گا؟ میں اپنی گناہ کی کیا وضاحت دوں گا؟ مجھے مرنا ہے ہور، سلطان شاہ روتے ہوئے بولے۔ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ کیوں مجھے اس بے رحم دنیا کے سپرد کر کے جا رہے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے؟ اس بے رحم دنیا نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا میرا؟ پاپا میں کیسے جیوں گی؟ پاپا میں مر جاؤں گی۔ اور ان کے سینے سے لپٹے ہوئے شدت سے روتے ہوئے بولی۔ سلطان نے چیختے ہوئے پسٹل زمین پر پھینکی۔ آج مرنا بھی ان کے لیے مشکل تھا، جس بیٹی کے لیے وہ 17 سال سے جو تو اسے کیسے اب چھوڑ کر جا سکتے تھے؟ ہور سچ میں اس بے رحم دنیا کو جھیلنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ یہ رات کیسے کٹے گی ہور؟ آنے والی زندگی کی ہر رات کیسے کٹے گی ہور؟ کیسے یہ بوجھ لے کر جیوں گا جس میں سلطان شاہ اپنی پاک باز بیوی کا قاتل ہے؟ کیسے جیوں گا اب میں؟ ہور سلطان شاہ ہور کو سینے چھپائے رو دیے تھے۔ شاہ زیب خان سٹنگ ایریا میں شام کی چائے پی رہا تھا۔ ربیہ بیگم ان کے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ گلاس سائڈنگ ڈور کھولتا، تیش و اشتعال سے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی سرخ نبزدہ نگاہیں سلور زدہ لباس دیکھتے ربیہ اور شاہ زیب اپنی اپنی نشستوں سے اٹھے تھے۔ ساحل بیٹا کیا ہوا؟ شاہ زیب بے قراری سے آگے بڑھی۔ وہ آج ہفتے بعد گھر آیا تھا۔ ربیہ بیگم بھی تڑپ کر آگے بڑھی تھی۔ رک جائیں موم، میری طرف مت بڑھیے گا، پہلے میری بات کا جواب دیں موم۔ باپ کون ہے؟ ساحر خان نے ربیہ بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال کیا۔ یہ کیسا سوال ہے ساحر؟ ہوش میں تو ہو؟ ربیہ بیگم نے غصے سے کہا۔ یہ سوال بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ سامنے کھڑا انسان شیطان کہلانے کے لائق ہے، مگر باپ کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ مجھے پورا یقین ہے یہ انسان میرا باپ نہیں ہو سکتا، یقیناً میرا باپ کوئی اور ہے۔ ساحر خان کی بات پورے ہونے سے پہلے ربیہ بیگم نے پوری قوت سے ساحر خان کے گال پر تھپڑ دے مارا تھا۔ اپنی مٹھی دبوچ کے تھے۔ ساحر خان کے لفظ انہیں تماچا مار کے تھے۔ تمہارا باپ تو یہی ہے، مگر تم ہمارے بیٹے نہیں ہو۔ مجھے اس بات کا یقین ہو چکا ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے اپنے باپ کے بارے میں ایسے کرتے ہوئے۔ ربیہ بیگم غصے سے گرجی۔ شرم مجھے نہیں، اسے آنی چاہیے۔ آپ اسے میرا باپ کہہ رہی ہیں؟ یہ ایک ہوس پرست عورتوں کا سودا کرنے والا، عورت کی عزت سے کھیلنے والا درندہ ہے۔ ساحر خان روتے ہوئے چیخا تھا۔ شاہ زیب خان کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ سمجھ آ گئی تھی ساحر خان تمام حقیقت سے واقف ہو چکا ہے۔ اپنے بیٹے کے منہ سے یہ لفظ سن کے ان کے لفظ حلق میں اٹک گئے تھے، اپنی صفائی کے لیے لفظ نکل ہی نہیں رہے تھے۔ جھوٹ بولتے ہوئے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ تم سے یہ سب ہور نے کہا، وہ جھوٹ بول رہی ہے، مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ شاہ زیب نے جلدی سے لڑکھڑاتی زبان سے وضاحت دینے کی کوشش کی۔
वेल प्लेड शाहज़ेब खान, तुमने खुद ही इकरार कर लिया तुम गुनहगार हो। साहिर के शाहज़ेब पुकारने पर शाहज़ेब खान पीछे को होते लड़खड़ाए। रबिया बेगम ने आगे बढ़ते साहिर खान का चेहरा थप्पड़ों से लाल कर दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे शौहर से इस लहजे में बात करने की, उन्हें नाम से पुकारने की। रबिया बेगम साहिर खान का गिरबान पकड़ते रोते हुए बोली। मैं अपने पिस्टल पकड़े मेरे सीने में उतार दे, मैं मज़ीद ज़िंदा नहीं रहना चाहता। साहिर खान ने अपने कोट से माँ मार मार दे मुझे, मैं शर्म से ज़मीन में गड़ा जा रहा हूँ। एक बेटे के लिए उसका बाप आइडियल होता है, एक बेटे के लिए उसका बाप का नाम फ़ख्र का बायस होता है, मगर मेरे लिए मेरा बाप का नाम शर्म का बायस है, ज़िल्लत का बायस है। साहिर खान रोते हुए चीखा था, ये क्या कह रहे हो साहिर? रबिया बेगम साहिर का गिरबान जकड़े हुए शिद्दत से रो दी थी। साहिर खान की बातें उनकी जान निकाल रही थी। शाहज़ेब खान सर झुकाए खड़ा था। एक बेटे के मुंह से ऐसी बातें कोई बाप नहीं सुनना चाहता था। माम काश में नाजायज़ औलाद होता, मेरे पास मेरे बाप का नाम ना होता, मैं गाली होता, मेरा वजूद नफ़रत के काबिल होता, सिर्फ ये इंसान मेरा बाप ना होता। साहिर खान शाहज़ेब खान को नफ़रत से देखते चीखा था, साहिर ये क्या कह रहे हो? तुम अपनी माँ को भी गाली दे रहे हो। रबिया बेगम रोते हुए शिद्दत गम से बोली। मॉम आप में गाली, इन्होंने हमें गाली बना दी है। साहिर खान चीखा था, ये जो आपके सामने खड़ा है, ये जो आपको पर्दा करने को कहता है, ये जो आप पर किसी की नज़र पड़ता नहीं देख सकता, ये इंसान दूसरों की बेटियों की इज्जत का सौदा करता है, और दूसरा भी कौन, अपना ही दोस्त। साहिर खान शाहज़ेब खान की तरफ देखकर नफरत व कर्ब से बोला, क्या किया है तुम्हारे बाप ने? शाहज़ेब खान को खामोश खड़ा देखकर रबिया ने कांपते लबों से सवाल किया था। सुल्तान शाह की बीवी मेहरमा की इज्जत लूटने की कोशिश की, इस पर बुरी नज़र रखी। रात के अंधेरे में अपने दोस्त की गैर मौजूदगी में उसे अपनी हवस पूरे करने की कोशिश की। जब अपने इरादे में नाकाम हो गए, उसी औरत को धोखे से कोठे पर भेज दिया, ताकि वहाँ पर उसकी बेबसी का तमाशा देखते उसकी इज्जत के साथ बाकी मर्दों से मिलकर खेला जा सके। 17 साल पहले उन्होंने ये रूह कांपने वाला जुल्म किया, और 17 साल बाद उसी इंसान की बेटी का फिर से सौदा किया। कोशिश की, ये भी ना सोचा वो मेरी मोहब्बत है, मेरी ज़िंदगी है, मेरी हूर है। साहिर खान रोते हुए दर्द से बुलबुलाया। रबिया बेगम ने अपनी बेयकीन निगाहें शाहज़ेब खान पर गाड़ी। ये झूठ है रबिया, मैं ऐसा नहीं हूँ। शाहज़ेब खान जल्दी से बोले, ये झूठ होता, जो थप्पड़ माम ने मुझे मारे वो तुम मुझे मारते। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी ज़बान की लड़खड़ाहट कह रही है तुम मुजरम हो शाहज़ेब खान। साहिर खान धाड़ा था। रबिया बेगम ने लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा लिया। आज पता चला मेरी हूर से इतनी मोहब्बत करने के बावजूद, इश्क करने के बावजूद वो मुझे क्यों नहीं मिली। साहिर खान कर्ब से बोलते हुए शाहज़ेब खान के मुकाबिल जा खड़ा हुआ था। मेरे सच्चे जज्बों के बावजूद रब ने उसे मेरा मुकद्दर क्यों नहीं बनाया? तुम ये तुम क्या ये पूरी कायनात भी उसे मुझसे छीनने की कोशिश करती, मुझसे कभी दूर ना जाते, क्योंकि इश्क क्या है वो भी उसकी रोज़ से। खुदा कभी सच्ची मोहब्बत करने वालों का इम्तहान नहीं लेता, मगर मेरा लिया, क्योंकि मुझे तुम्हारी किए की सज़ा भुगतनी ही थी। तुमने आज से 17 साल पहले दो इश्क करने वालों को जुदा किया। सुल्तान शाह की आहें मुझ पर पड़ गई। शाहज़ेब खान साहिर खान शाहज़ेब खान की आंखों में देखते चीखा था। 17 साल वो रोया है, उसके आंसू मुझ पर पड़ गए। शाहज़ेब खान, तुमने जो बोया वो मुझे काटना पड़ेगा, मगर दुआ करूँगा तुम्हारा किया मेरी पाकबाज माँ के सामने ना आए, इससे पहले ही मेरी माँ मिट्टी तले जा सोए। साहिर खान ने रोते हुए दिल पर हाथ रखा था। साहिर शाहज़ेब तड़पते हुए साहिर की तरफ बढ़ा। आगे मत बढ़ना, मुझे मत छूना इन नापाक हाथों। साहिर पीछे होते लड़खड़ाया था। रबिया बेगम दीवार के साथ लगी पथराई कैफियत में खड़ी थी। शुक्र करें मॉम, खुदा ने आपको बेटी नहीं दी, बहुत शौक था आपको आपकी बेटी होती। आज खुदा का शुक्र अदा करें आपकी बेटी नहीं, वरना ये सिर्फ भी बेच आते, उसकी इज्जत का भी सौदा कराते। अगर ये ना करते कोई और कराता।
शाज़ेब अब की बार साहिर की बात काटते तहशो इश्तियाल से चीखा, क्या हुआ, तकलीफ़ हुई? गैरत पर बात आ गई। साहिर खान ने हंसते हुए ताली बजाई थी। सोचो एक पल के लिए, सुल्तान शाह पर क्या गुजरी होगी जिसकी बीवी बेटी का तुमने सौदा कर दिया। कैसे नज़रें मिलाओगे तुम उससे? वो तमाम हकीकत जान चुका है। लेकिन नहीं, तुम कैसे सोच सकते हो? तुम्हारे पास ज़मीर ही नहीं है। तुम एक बेहिस इंसान हो। साहिर खान दिल पर हाथ रखते बुरी तरह खांसा था। है क़यामत वाले दिन इंसान को उसकी माँ के नाम से पुकारा जाएगा। अगर बाप के नाम से पुकारा जाता, मैं रोज़े महशर में सर उठाने के काबिल ना रहता। साहिर खान की बात पर शाहज़ेब खान की आंखें अश्कबार हुई थीं। रोज़े महशर में खुदा को क्या मुंह दिखाओगे जब रब्बे कायनात तुमसे मेहर माँ के बारे में सवाल करेगा? क्या कसूर था मेहर माँ का? औरत थी वो। औरत औरत ही होती है, चाहे वो तवाइफ ही क्यों ना हो। उसकी इज़्ज़त ही उतनी ही कीमती होती है जितने एक घर में बैठी शरीफ सादी की। ताहिर खान अपने बाल जकड़ते ऊंचा ऊंचा रोने लगा। रबिया बेगम भी रोना शुरू हो चुकी थी। माम दुआ करें इस इंसान का किया हमारे सामने ना आए। मेरे साथ चले मॉम, मैं आपको कहीं छुपा दूँ। छुप जाएं मॉम, ज़मीन की तह में छुप जाएं। इस इंसान का किया आपके सामने ना आ जाए। साहिर खान ने रोते हुए अपनी सुर्ख आंखें रगड़ी। वो गहरे सांस लेता अब ज़मीन पर फ़कीरों की मानद बैठ गया था। कैसे नजरें मिलाऊंगा हूर से, कैसे? आपने उसके साथ ये सब किया। साहिर खान दिल पर हाथ रखे एक बार फिर शिद्दत से रो दिया था। रबिया बेगम साहिर खान की हालत देखते तड़पते हुए बिलक बिलक कर रो दी। शाहज़ेब खान नजरें झुकाए खड़ा रो रहा था। 17 साल पहले का गुनाह आज रुला रहा था। वो खुदा को भूल गया था। आज यकीन हुआ था खुदा है। उसकी लाठी बेआवाज़ होती है। शाहज़ेब की सज़ाओं का वक्त शुरू हो गया था। साहिर अपने आंसू साफ करते ज़मीन से उठा। आ रहा हूँ माम, हमेशा के लिए आप अपने बाप भाइयों के पास चली जाएं। इसके साथ मत रहिएगा। अगर मैं मर जाऊँ और आपको खबर हो जाए, इस इंसान को मेरे जनाजे को कंधा मत देने दीजिएगा। मुझ पर एहसान कर दीजिएगा। साहिर खान रोते हुए वहाँ से चला गया था। रबिया बेगम चीखें मार मार कर रो रही थी। शाहज़ेब खान तड़पते हुए उनकी तरफ बढ़ा। थप्पड़ उनके मुंह पर जड़ दिया था। शाहज़ेब ने सुर्ख पे यकीन निगाहों से रबिया बेगम को देखा। उससे ज़्यादा शर्म एक शौहर के लिए कोई मकाम नहीं होगा। जिस बीवी ने आपसे कभी आंख उठाकर बात नहीं, आज उसने आप पर हाथ उठाया है और मुझे इसके लिए कोई पछतावा नहीं। पछतावा इस बात का है तुम जैसे शैतान के साथ अपने माह साल बर्बाद कर दिए। खुला के पेपर्स मिल जाएंगे तुम्हें, साइन कर देना। रबिया बेगम नफरत से लफ्ज़ चबाते वहाँ से चली गई थी। खान स्टडी रूम में रॉकिंग चेयर पर बैठा झूल रहा था। स्टडी रूम में नीम अंधेरा छाया था। रोशनी में अपना चेहरा देखना नहीं चाहता था, ना दुनिया का सामने करना चाहता था। आंखों के आगे मेहर माँ का चेहरा आ रहा था जो बेबस सी उस कमरे में खड़ी थी, जिसके चेहरे पर अपनी इज्जत का खौफ वाज़िया था। क्या हुआ, वो एक तवाइफ थी? अगर थी तो एक औरत जिसे अपनी इज्जत का इतना ही खौफ था जिस तरह हर इज्जतदार औरत को होता है। पर आया, पसीना साफ़ किया। रोज़े महशर में खुदा को क्या मुँह दिखाओगे जब रब्बे कायनात तुमसे मेहर माँ के बारे में सवाल करेगा? क्या कसूर था मेहर माँ का? साहिर खान के लफ्ज़ उन्हें कुछ चौके लगा रहे थे। आज रब्बे कायनात के सामने जाने का खौफ उसे मार रहा था। रोज़े महशर से डर लग रहा था। इमाम, खुदा ने आपको बेटी नहीं दी, बहुत शौक़ था आपको बेटी होती। आज खुदा का शुक्र अदा करे, वरना ये से भी बेच जाती, उसकी इज्जत का भी सौदा कराते। शाहज़ेब ने अपने लब बुरी तरह भींचते कर्ब से अपने बाल मुट्ठी में जकड़े। जरमीश का रोना याद आया था। उसे भी वो अपनी बेटी समझते थे। आज समझ आई थी साहिर ने उसे क्यों नहीं अपनाया। उनके किए की सज़ा उनके हर रिश्ते को मिल रही थी। मॉम दुआ करें इस इंसान का किया हमारे सामने ना आए। मेरे साथ चले मॉम, मैं आपको कहीं छुपा दूँ। छुप जाएं मॉम, ज़मीन की तह में छुप जाएं।
اس انسان کا کیا آپ کے سامنے نہ آ جائے؟ موم، شاہ زیب خان چیختے ہوئے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے اب رو رہا تھا۔ کٹکٹاتے ملازم اندر سر باہر گیٹ پر سلطان شاہ اپنے گارڈز کے امرائے ملازم نے اندر آتے اطلاع دی۔ شاہ زیب خان زخمی سا کرب سے مسکرایا تھا۔ میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں تو دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہا۔ شاہ زیب خان زیر لب کرب سے بولا، مجھے سامنے ڈرار سے پسٹل نکال کر دو۔ شاہ زیب خان نے اپنے ملازم کو حکم دیا۔ ملازم نے ڈرار سے نکالتے شاہ زیب خان کو پکڑائی۔ سامنا نہیں کر سکتا سلطان شاہ، شاہ زیب خان بولتے ہی اپنی کن پٹی پر فائر کر چکا تھا۔ سر، ملازم چیختے ہوئے شاہ زیب کی طرف بڑھا مگر وہ ساکت پڑا کرسی پر جھول رہا تھا۔ سلطان شاہ اسٹڈی روم کا دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے کھلتا دھار سے اندر داخل ہوا۔ شاہ زیب وہ کرسی پر ساکت دیکھ کر سلطان شاہ نے نفرت سے ہونٹ سکوڑے تھے۔ تم اسی قابل تھے، تم حرام موت مرو، یہ موت تم نے خود کو نہیں دی، خدا نے تمہاری مقدر بنائی تھی۔ میرے میرے رب کو گوارا نہیں تھا تمہاری موت بھی حلال ہوتی۔ سلطان شاہ نے دھاڑتے پوری قوت سے اپنا پاؤں شاہ زیب کے چہرے پر دے مارا تھا۔ مینشن سے نکلتی ایک ٹیکسی بک کرواتے اسے پتہ سمجھایا تھا۔ موم، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، نشا نے ماجبین کے بازو سے بہتے خون کو دیکھتے کہا۔ جب تک میں سلطان شاہ سے اپنے زخموں کا بدلہ نہ لے لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ مہر ماں تو طائف بننے سے بچ گئی مگر حور نہیں بچ سکے گی، ماجبین نفرت سے پھنکاری تھی۔ موم، چھوڑ دیں اس کا پیچھا، بہت غلط کیا آپ نے ان کے ساتھ، بس کر دیں اب، نشا چیخی تھی۔ آخری بار ہوگا، ماجبین غصے سے کرائی۔ نشا اسے تعصب سے دیکھتے لب بھیج گئی۔ ٹیکسی کافی دیر بعد اندرونی شہر کی گلیوں میں آ کے رکی۔ نشا نے حیرت سے یہ گلیاں اور عجیب و غریب لوگوں کو دیکھا تھا۔ موم، یہ کہاں آ گئی ہیں؟ نشا نے متعجب ہوتے پوچھا۔ ماجبین خاموشی سے آگے بڑھی تو نشا اس کے ہم قدم ہوئی تھی۔ ماجبین کے ہمراہ وہ ایک بہت بڑے حویلی نما گھر کے اندر داخل ہوئی۔ ماجبین کو دیکھتے ناظرین بائی صوفے سے اٹھتے تحیر زدہ ہوتے آگے بڑھی۔ ماجبین نائٹی میں ملبوس خون رستے بازو اور زخموں سے چور کھڑی تھی۔ ناظرین نے اشارے سے رقص کرنے والی لڑکیوں کو اشارہ کیا، وہاں سے چلی گئی تھی۔ ماجبین کراہتی ہوئی صوفے پر بیٹھی، نشا بھی پریشانی سے اس کے بعد بیٹھی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا، کچھ وہ سمجھ چکی تھی، یہ جگہ کون سی ہے؟ کیا ہوا ہے ماجبین، یہ کس نے کیا؟ ناظرین بائی مصنوعی پریشانی سے پوچھا۔ یہ سلطان نے کیا میرے ساتھ، میں اس لیے تمہارے پاس آئی ہوں، تمہیں ہو چاہیے، میں تمہاری مدد کروں گی، تم اسے لے آؤ۔ سلطان شاہ برباد ہو جائے گا، تمہارا بدلہ پورا ہو جائے گا، تمہارا کوٹھا بھی آباد ہو جائے گا۔ ماجبین نفرت سے دھاڑی، وہ زخمی ناگن لگ رہی تھی اس ٹائم، رنگ مزید سیاہ لگ رہا تھا، اس کے اندر کی بدصورتی بھی آج اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ کہکا بلند ہوا تو تم میری کیسے مدد کرو گی؟ سلطان شاہ کے ہوتے کیسے ممکن ہے؟ ناظرین نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دوں گی تمہاری مدد کرنے میں۔ ناظرین بائی کا ایک بار پھر سے کہکا گونجا تھا۔ تم کیا میری مدد کرو گی؟ تمہیں تو خود کی مدد ضرورت ہے۔ ناظرین بائی استہزائیہ مسکرا۔ میری مدد کر سکتی ہو، میرا کوٹھا بھی آباد کر سکتی ہو۔ ناظرین بائی نے گہری نگاہوں سے نشا کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ ماجبین الجھن بھرے لہجے میں پوچھا۔ پہلی مرتبہ ماجبین کا دل گھبرایا تھا۔ ناظرین کی نظریں اپنی بیٹی پر چھپی تھیں۔ یہی کہ تمہاری بیٹی میرا کوٹھا آباد کر سکتی ہے۔ ناظرین، ماجبین صوفے سے اٹھتے کر آئی تھی۔ چیخو مت ماجبین، تمہیں یہاں سے آنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا تم اپنی جوان بیٹی کے ساتھ کہاں آ رہی ہو۔ اتنی آسانی اتنی آسانی سے ہم ہاتھ آیا شکار جانے نہیں دیتے۔ آج سے تمہاری بیٹی اس کوٹھے کا حصہ ہے۔ ہاں، تم چاہ سکتی ہو، تم جیسی اندر باہر سے بدصورت عورت کی ضرورت۔ ناظرین صفاقی سے بولی۔ نشا نے گھبراتے ہوئے ماجبین کو دیکھا تھا۔ ناظرین، تم ایسا نہیں کر سکتی، میں تمہاری خیر خواہ ہوں، تمہاری کتنی مدد کی۔ ماجبین گڑ گڑائی۔ تمہاری مدد کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہوا۔ اب یہ نقصان تمہاری بیٹی پورا کرے گی۔ ہاں، تم پر ایک احسان کر سکتی ہوں، یہ مہر ماں کی طرح یہاں صرف
رقص کرے گی دھندانی، لیکن کب تک یہ رقص کرے گی یہ مجھے معلوم نہیں۔ نازنین کہکا لگاتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ نازنین تم ایسا نہیں کر سکتی۔ ماجوین دروازے پر دو ہڈی کٹی گارڈز کو دیکھ کر بری طرح چیخی تھی۔ چیخیں مت موم، حور کو یہاں لانا چاہتی تھی۔ آج آپ کی بیٹی یہاں کھڑی، اب نشا کی پہچان بھی ایک طوائف ہوگی۔ خدا نے آپ کو سزا دی۔ مہر ماں کی آہیں سسکیاں 17 سال پہلے اس کوٹھے پر گونجی ہوں گی جب آپ نے اس کا سودا کیا تھا۔ اب آپ ہر رات روز سسکیاں آہیں سنیں گی، ایک نئی مہر ماں کی آہیں سسکیاں۔ نشا روتے ہوئے بولتی وہاں کھڑی ایک ملازمہ کے ہمراہ اندر چلی گئی تھی۔ ماجبین اسی لمحے زمین بوس ہوئی تھی۔ تو جی آج کی ریکارڈنگ ختم ہو گئی، اور آج کی ریکارڈنگ میں نے بہت اچھے طریقے سے کی ہے بیکاز یہ صبح کا وقت تھا اور میرے پر برڈن نہیں تھا کہ میں جلدی جلدی ایپیسوڈ دوں گی، تو یہ ایپیسوڈ کافی لینتھی ہے۔ 109 پیجز کی میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اپنا بیسٹ دوں اس ایپیسوڈ میں، کیونکہ یہ ایپیسوڈ بے شک آپ لوگوں کو مے بی کہ کوئی ہیرو نہیں آپ کو اچھی نہ لگی ہو، بٹ پوری کوشش کی ہے، تو میں پورا یقین ہے کہ آپ لوگ آج کی ایپیسوڈ پہ اپنا ریویو دیں گے، تمام لوگ ریویو دیں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں سب کو ریویو دینا چاہیے بیکاز یہ رمز عشق کی وہ ایپیسوڈ ہے جس کو آئی تھنک ہر ریڈر کو انتظار ہونا چاہیے تھا۔ تو آئی ایم شیور جو وائس اوور سن رہے ہیں، جو وائس اوور نہیں سن رہے وہ اپنا ریویو ضرور دیں گے۔ تو جی اللہ حافظ سے